बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीस टीवी उर्दू के प्रोग्राम रहनुमाई के साथ मैं आपका मेज़बान राना मोहम्मद शफ़ी ख़ान पसरूरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे इस प्रोग्राम का जो मौजू चल रहा है वो है कुरान पाक के फ़वाइद कैसे हासिल हों। उसके ज़िमन में शिफ़ाए कामिला जो कुरान पाक है वो बीमारियों के लिए दवाए शाफ़ी की हैसियत रखता है। बीमारियों के ज़िमन में दिल की बीमारियों की बात चली तो मुनाफ़क़त तक जा पहुँची, और मुनाफ़क़त बदतरीन ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जिसके मुआशरे पर, अफराद पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। और यही वो बीमारी है जिसकी वजह से कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं और अपने ही लोग दुश्मनों से बढ़कर ख़तरनाक ठहरते हैं। इस हवाले से हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे मेहमान आपके सामने फ़ायदे की बातें रखते रहे हैं। आज भी वही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। मेरी दाईं तरफ हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी। नाज़रीन किराम, इंतहाई ख़तरनाक बीमारी, दिल की बड़ी बीमारियों में से ख़तरनाक तरीन बीमारी मुनाफ़क़त, और मुनाफ़क़त के ज़िमन में बात चली तो फ़ायदे की बातें हमारे सामने आती रहीं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऐसी ऐसी बातें हमको सुझाते रहे कि अगर उनको जान लिया जाए और उनके मुताबिक अमल कर लिया जाए तो हमारा मुआशरा जो है बेहतरीन मुआशरा बन सकता है और हमारे अफराद जो हैं वो बेहतरीन अफराद बन सकते हैं। इसी ज़िमन में मैं एक बार फिर आऊँगा मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब से और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, एक ऐसी बात पर जो हमारे माशरे के लिए बहुत अहम भी है और जिस वजह से हमारा माशरा अच्छा भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो बात हो रही थी अमली निफाक के बारे में कि अमली निफाक जो है ये माशरे के बिगाड़ का, माशरे की बर्बादी का और माशरे की तबाही का सबब बनता है। तो उसमें जब हम बात कर रहे थे कि ये अमली निफाक की अलामात हैं, तो इन अलामात से हमने ख़ुद को भी महफूज करना है कि ये अलामात हम में पैदा ना हों। अगर पैदा होगी हैं तो उनकी इस्लाह करें। अगर हमारे किसी भाई में, किसी अजीज़ में, किसी दोस्त में कोई इस तरह का ऐब है, हम चाहते हैं कि उसकी भी इस्लाह हो जाए, तो उसकी इस्लाह कैसे करनी चाहिए। तो इस बारे में एक हदीस सामने आई थी कि जो शख्स भी कहीं भी कोई मुनकर बात देखता है, बुरी चीज़ देखता है, उसे चाहिए कि अपने हाथ के साथ उसको ख़त्म करे, उसका इज़ाला करे, उसको दूर करे। इस बात को बाज़ हमारे नौजवान बेयदही कि अपने हाथ से उसको तब्दील करे। तो इस हदीस का मफ़हूम हमारे पास जज्बाती नौजवान कुछ और ले लेते हैं जो हकीकत के मुनाफी है कि ये जो शख्स भी कहीं देखता है कि काम गलत है, बुराई है, ख़राबी है, तो बग़ैर सोचे समझे क़ुव्वत का इस्तेमाल करके उसका ख़ात्मा चाहता है। अगर कहीं कोई किसी कब्र की पूजा कर रहा है तो ये समझ के कि ये शिरक है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, हम इस कब्र को उखाड़ देते हैं। जो यहाँ पूजा कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, इनको मारते पीटते हैं, इनको भगा देते हैं। मकसद इस मुनकर का ख़ात्मा का ये नहीं है कि यहाँ जो लोग खड़े हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं, इन्हें ख़त्म करना। मकसद यह है कि ये बुराई जो माशरे में पैदा हो रही है, पैदा हो चुकी, इस बुराई का ख़ात्मा है, ना कि बुराई करने वालों का खात्मा। ज़रिए से एहसास दिला। तो इस बारे में हम सोचेंगे कि ये जो बुराई है इसको हम किस हद तक और किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे बस में है हम ख़त्म करेंगे, जैसे भी आसानी हुई। हमारे बस में नहीं है, किसी और के बस में है, उसे कहेंगे कि आप इस शहर के बड़े हैं, इस मोहल्ले के बड़े हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, शहर में, मोहल्ले में ये ख़राबी है, ये बुराई। अब कुछ सोचें, फ़िक्र करें कि ये बुराई का ख़ात्मा हो। ये नहीं कि वो बात मामला किसी और का है, हाकिम शहर का है, गांव किसी नंबरदार का है, शहर किसी बड़े का है, हम अपने हाथ में मामला लेके ख़ुद ताकत का इस्तेमाल करें। ये इस्लाम की
نہ اس نے اجازت دی ہے، نہیں سر اس کا مفہوم یہ ہے یعنی حکومتی معاملات کو اپنے ہاتھ میں اپنے حق لے میں لیتے چاہیے، جو ہمارے اپنے معاملات یہاں ہیں۔ عرض یہ ہے ایک بات رانا صاحب سوچنے کی ہے جو مولانا نے فرمائی ہے نا، اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے، اور بہت ہی اچھی بات مجھے یاد آ گئی جو ان کی بات سے بات یاد آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں سید کائنات حضرت محمد صلی رسول اللہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، نمازیں بھی وہاں پڑھتے، بت وہاں تھے، آپ نے اس وقت بت ڈھائے، بت گرائے، مثال ایسی ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، پھر ان چیزوں کا خاتمہ ہوا ہے، پھر ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا بھی ہے، صحابہ کرام گئے بھی ہیں، اب ایک موقع کے بعد جب کنٹرول ہے، اب کنٹرول ہوا ہے۔ اور بعض اوقات اگر مولانا پہلے کرتے، اگر یہی پہلے کرتے تو وہ اور بگاڑ کا سبب بنتا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک اور یہ منکر کا پیدا اور سبب بنتا۔ بگاڑ کا اسباب بنتا، اور اب بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب کرتے ہیں تو مزید بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ مزید بگاڑ پیدا ہوتا یا ہے۔ مولانا ایسے میں کچھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس وقت ابو الحجاج اسدی کو بھیجا تھا اسی مرحلے کے لیے، تو کس وقت بھیجا تھا؟ جس وقت خلیفہ بنے تھے، جس وقت ان کی خلافت آئی تھی۔ کسی عام صحابی نے اس سے پہلے اس قسم کا کوئی عمل و کردار اپنے عمل سے نہ مظاہرہ کیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے۔ اس لیے حالات کو پیش نظر رکھے بغیر علی الاطلاق، جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ نوجوان جذباتی ہو جائے اور آ کے جناب کدال لگائے یا آ کے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے اور کہے کہ میں اب حق، اس سے مزید لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جانوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس پہ جب تک ہم گہرائی سے نظر نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہم صحیح اس کا مفہوم اور تعین نہیں کر سکتے، یعنی کس حکمت عملی کا تقاضا ہے۔ دیکھیں الفاظ یہ ہیں کہ فل یغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے، پہلے تو تبدیل کرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ برائی کو صرف ختم کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ برائی کی جگہ پہ نیکی جاری ہو، کوئی ایسی حکمت عملی ہو کہ نہ صرف برائی کا خاتمہ ہو بلکہ اچھی تبدیلی ہے، اچھی تبدیلی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیدی کا مطلب یہی لے لینا کہ اس سے ہاتھ مراد ہے، اور ہاتھ سے مراد ہے کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کی پٹائی کر دینا، زبردستی کرنا، یہ قطعاً نہیں ہے۔ قتل کر دینا، کسی کو تلوار اٹھا یہ حالات کے مطابق دیکھا جائے گا کہ آیا ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ عربی کے اندر قوت کی علامت ہے، جیسے تائید کا لفظ ید سے ہی بنا ہے نا۔ اچھا مولانا، یہاں ایک اور بات جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، بار بار درمیان میں آپ کی پر حکمت باتیں آ گئیں بزرگوں کی، وہ یہ تھا کہ یہ توجیہ کرنا یا خود فیصلہ کر لینا کہ برائی ہے کیا، خود کسی چیز کو برا سمجھ کے تو دوڑ پڑنا اس کو تباہ کرنے کے لیے، تو یہاں یہ بھی تو اپنا دیکھنا پڑے گا نا کہ جس چیز کو انہوں نے برا سمجھا وہ واقعتاً بری ہے بھی ہے کہ نہیں، برائی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اب یہاں صورت حالات یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر جو ہیں، ایک چیز ان کے ہاں صحیح ہے، دوسرے کے ہاں وہ بری ہے۔ اعمال کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں، عقائد کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں، تو ایسے میں ایک جو ہے طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے نوجوان اٹھیں اور دوسری چیز کو برا سمجھ کے دوڑ پڑیں انہیں تباہ کرنے کے لیے اور ان کے ماننے والوں کو مارنے کے لیے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ کیا ہر برائی ہمارے اپنے نقطہ نظر سے دیکھی جائے گی یا اس کے معنی کتاب و سنت کی روشنی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات سیاسی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوڑتے ہیں نا احتجاج کرنے کے لیے، تو وہ اصل جن کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اس کی جگہ دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ وہی جو آپ نے بات کی تھی، ایک منکر کو روکتے ہوئے کہ مثلا ہم احتجاج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نکلے ہیں احتجاج حکومت کے کسی اقدام کے خلاف، تو راستے میں جو چیز آئے گی توڑتے پھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اب حکومت کی پراپرٹی بھی وہ در حقیقت عوام کی پراپرٹی ہوتی ہے، عوام کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، گاڑیاں توڑ دیں گے، لوگوں کی دکانوں پہ حملہ کریں گے، اور دکانوں پہ حملہ کریں گے تو اندر جو کچھ ہے اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے نا جی، کسی کے مال کو لینا یا کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، جان کو نقصان پہنچانا، مال کو نقصان پہنچانا، یہ تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے انا دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار، تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزتیں
یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اس حرمت والے شہر میں، حرمت والے دن میں، حرمت والے مہینے میں. اب تم سمجھتے ہو کہ حرمت والے مہینے میں کسی کی جان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے مال کو نہیں لوٹنا چاہیے. جس طرح اس کو سمجھتے ہو ہمیشہ اسی طرح پھر ہمیشہ یہی ہے. تمام دنوں میں، ہر وقت میں اس چیز کا احساس رکھیں، احساس کریں، میں بھی آپ بھی، کہ ہمارے کسی عمل سے کسی فرد کا کوئی ذاتی نقصان نہ ہو. ناظرین کرام، بات ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی گئی تھی. جی بر صاحب، بات جاری رکھیں. یہ آپ نے ایک بات کہی تھی اور بہت اچھی بات تھی کہ پہلے یہ تعین کرنا چاہیے کہ برائی ہے کہ نہیں. بہت کا تو برائی نہیں ہوتی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جو برائی ہے اور چل پڑتا ہے اس کے خاتمے کے لیے. مثال کے طور پہ یہ جمعے کی نماز کے لیے اذان ایک ہے یا دو ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اذان ایک ہونی چاہیے، سنت یہی ہے، اور دو اذانیں یہ صحیح نہیں ہے. اس کے نزدیک یہ دو صحیح نہیں ہے، ایک صحیح ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دو اذانیں غلط ہیں. اس کے خاتمے کے لیے علماء سے بحث کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، انتظامیہ سے بحث کرتا ہے کہ نہیں، دو نہیں ہونی چاہیے، ایک ہونی چاہیے. نہیں، یہ برائی نہیں ہے، یہ منکر نہیں ہے جس کے خاتمے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، بری ہے، منکر ہے، آپ اذان کی بات کرتے ہیں یا انگلی ہلانے پہ جھگڑے شروع ہو اسے اہل علم سے بات کرنی چاہیے. یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. جواز اگر کہیں ہے وہاں منکر نہیں ہوگا. اس لیے پہلے یہ تعین کرنے کے لیے اپنا فیصلہ نہیں کہ میں نے یہ سمجھا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برائی ہے اسے ختم ہونا چاہیے. نہیں، وہ برائی کا تعین خود نہیں کرنا ہے، اہل علم سے بات کرنی ہے. اگر علماء سے جائز قرار دے رہے ہیں تو پھر وہ منکر نہیں ہے. ایسی بے شمار مثالیں ہیں معاشرے میں. کچھ ایسے کام جائز بھی ہیں، اس میں اختیار بھی ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، وہ منکرات میں نہیں ہیں. اس لیے ایسی چیزوں کے خاتمے کے لیے جھگڑے کرنا، مناظرے کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، انہیں جاہل قرار دینا، یہ رویے اچھے نہیں ہوتے. اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ آپ پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے بات کی تھی کہ کسی احتجاج کے نتیجے میں نقصان پہنچانا، ملکی املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کے ذاتی جو ہیں دکانیں ان کو نقصان پہنچانا، پراپرٹی کو نقصان پہنچانا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز نہیں، حرام قرار دیا. اور ہم بڑی ہی دیدہ دلیری سے، بلکہ اپنی اس میں ناموری اور بہادری دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. دراصل یہ سب کچھ آخرت کے حساب کی بے پرواہی کے نتیجے میں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ آج اس بھائی کے مال کو نقصان پہنچایا ہے تو کل اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں مجھے دینی ہوگی، تو وہ یہ اس قسم کی جسارت بالکل نہ کرے. آخرت کا خوف جو ہے نا وہ بھاگا ہے. میں یہی بات ایک اور عرض کرتا ہوں. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ایک بڑی پرحکمت بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب نفسہ ہی، کہ وہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں، مسلمان نہیں، ایماندار نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اب جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری دکان نہ لوٹے، میں کسی کی جان اور عزت سے نہ کھیلوں، تو میں کسی کی مال کا بھی نقصان نہ کروں، میں کسی اور کی عزت اور اس کے جان کا بھی نقصان نہ کروں. یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جب ہم اس دائرے سے نکل جاتے ہیں، وہ جواب دہی کے خوف سے اور جواب دہی کے مسئلے سے ہم بالکل بے لگام ہو جاتے ہیں، اسی وقت یہ باتیں جو ہے ندر آتی ہیں، اسی وقت یہ شرارتیں اور یہ خرابیاں وہ پیدا ہوتی ہیں. ہمیں اس چیز کو معمولی نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے کہنا چاہیے کہ انتہائی نقصان، بلکہ ایمان کے خطرے کی بات بن جاتی ہے. آپ نے تو یہ فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، تو ہم ایماندار ہونے کے باوجود بھی بڑی دیدہ دلیری سے دوسروں کا مال بھی نقصان کرتے ہیں، اس کی عزت کو بھی لوٹتے ہیں، اس کی جان سے بھی کھیلتے ہیں. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے ہاں محاسبے سے ڈرتے ہوئے اس قسم کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے.
جی میں مولانا محترم کی بات میں ہی اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہاد کفر کے خلاف جو برپا ہوتا ہے اس کے بھی کچھ اصول اور آداب بیان کیے ہیں، اور ان آداب میں یہ بھی ہے کہ فصلوں کو نہ اجاڑا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، رستوں کو خراب نہ کیا جائے۔ اب دیکھیے بلکہ راستے میں نماز جیسی عبادت کی اجازت جی نہیں جی جی کہ راستہ روک کے کوئی آدمی لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع اب کر اس دے۔ طرح بعض اوقات یہ ٹھیک ہے، احتجاج ہمارا حق ہے اور جمہوری انداز میں جو بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے چیز کو پہنچایا جاتا ہے حکمرانوں تک، وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ایک مستقل سڑکیں بند کر دینا، بلاک کر دینا، کوئی مریض نے گزرنا ہے، کسی مصیبت زدہ نے گزرنا ہے اور اس کے لیے بالکل سب کا سب بند کر دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، اور پھر املاک کو نقصان پہنچانا تو اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ باقی دوسری بٹ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی قابل غور ہے اس حوالے سے کہ جو ہمارے ہاں ہر برائی کو کہہ لیں جو ہمارے نزدیک برائی ہے اس کو ہم طاری کر لیتے ہیں، جبکہ بڑی بڑی منکرات پڑی ہوئی ہیں جو امت کے نزدیک ایک متفقہ امور ہیں کہ یہ منکرات ہیں، سود ہے، جوا ہے، فحاشی اور یعنی ہے، ظلم زیادتی ہے، لوگوں کے حق مارنا ہے، یہ قبضے کرنا ہے، وہ سارے کام ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی اس پہ طرف ہم ہمیں فکر خاموش نہیں رہتے ہوتی ہیں۔ ہے، جبکہ ہم کچھ فروئی نوعیت کی جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دین کے اندر کلمتاً طیبتاً ہمارے سامنے کوئی عورتوں شجرتاً پہ طیبہ، تشدد کر رہا ہے، ہاں، بچوں کو مار رہا مار رہا ہے، کسی کے مال چھین کے لے کے جا رہا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، جی ہاں، وہاں خاموش تو ان رہتے ہیں۔ منکرات کے بارے میں ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں، ہم عملاً کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ سنتوں کی جس حد تک ہمیں فکر ہوتی ہے، سنت سے زیادہ بہت سے فرائض ہم نے ترک کیے ہوئے ہیں، خود ہم نے گھروں میں حاجیوں نے، نمازیوں نے، ہم اپنی بچیوں کو جائیدادوں سے محروم کر جاتے ہیں، بچوں کو زیادہ دے جاتے ہیں، بعض بھائی جو ہیں بہنوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اول تو وہ بیچاری مانگتی نہیں ہے، اور بھائی سے اگر کوئی شریف بھائی ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے جی بہن نے بڑی خوشی سے ہمیں دے دیا ہے۔ بھئی یہ خوشی بہن کو ہی کیوں چڑھتی ہے؟ کبھی بھائی کو بھی چڑھی ہے کہ جی میرے پاس تو بہت مال و جائیداد ہے، یہ میں بہن کو دے دیتا ہوں، اتنے بڑے یہ نہیں، جذباتی ہم بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ بلیک سب میلنگ ہوتا ہوتی ہے یہ سارا ہے کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے اچھا لینے تو لے لے، ہاں، یعنی لینا تو لے لو، ہاں، لیکن پھر تم واپس آنے والی تو نہیں، یہی آنا ہوتا ہے تم کبھی نے ان میکے چیزوں میں، پہ پھر ہم آنے کے اصرار نہیں لائق نہیں کرتے، رہو ان گے۔ کو اجاگر نہیں کرتے، اور جو ہر مسلک کے اندر یا دوسرے مسلک سے بلکہ ایک مسلک کے اندر ہی بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ہم مسجدوں میں وہ طوفان برپا کرتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی فلاں کے، اور ہم اپنی مسجدوں کو یعنی کہ بدامنی کا ایک شکار کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بڑا اور سوچنا یہاں ہوگا ایک کہ میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں دکھی دل کے ساتھ، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی رہنمائی اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ میں گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے سینسرا گرایا، قصبہ نمایا، وہاں گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، کسی کے گھر گیا عزیزوں کے ہاں، تو میں نے دیکھا اندر جماعت ہو رہی ہے اور باہر 5-6 لوگ جو ہے نا وضو والی جگہ پہ بیٹھے باتیں کر رہے، تو میں نے انہوں نے کہا بھائی اندر جماعت ہو رہی ہے، کہتے جاؤ جو پڑھو، تم پڑھو۔ اچھا میں نے نماز پڑھ لی، فارغ ہوا تو میں نے اپنے عزیز سے پوچھا کہ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ کسی اور مکتب فکر کے ہیں؟ کہتے نہیں، اصل میں یہاں ہوا یہ تھا کہ نماز کے بعد دعا کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو یہ آپس میں ہاتھا پائی ہوئے، ایک دوسرے کے گریبان انہوں نے پھاڑے، عورتوں نے دیکھ کے دہائی دی، تو باہر سے جو بے نماز تھے انہوں نے آ کر ان کو چھڑوایا۔ اس وقت سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو دعا کے قائل ہیں وہ پہلے نماز پڑھ لیا کریں، جو دعا کے قائل نہیں وہ بعد میں نماز پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے اجتہادی، جی اجتہادی معاملہ، جس طرح بٹ صاحب نے فرمایا کہ اس کے منکر ہونے کی بات نہیں ہے، اجتہادی معاملہ، صحیح، اس کی وجہ سے جو واجب چیز ہے جماعت کے اندر شامل ہونا، کہ یہ ایک جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ بزرگانہ نصیحت کے انداز میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ تو دین کو خفت میں ڈالنے کی بات ہے، بلکہ وہ ہمارے بزرگ حافظ یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غالباً یہی واقعہ ہے کہ جب وہ مسجد میں جھگڑا ہوا تو عورتوں نے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا او بے نمازیو، او بے نمازیو، مسجد میں نمازی لڑ پڑے ہیں، ان کو چھڑاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی مسجد میں نمازی لڑ پڑے ہیں، بے نمازو ان کو چھڑاؤ۔ دیکھیے یہ کتنا استخفاف، کتنا مذاق، استہزاء ہے۔ استہزاء ہے، اللہ معاف فرمائے۔
ان سامان چھوٹی کس نے چھوٹی پیدا باتوں کیا؟ پر، سبب ہم بنے، سبب بے بنے. اور اس کا سبب بے علمی ہے، بے علمی ہے. اصل مصیبت یہی ہے کہ آدمی جو سمجھ لیتا ہے نا، وہ اس کو حرف آخر بنا لیتا ہے. کنویں کے ڈڈو کی طرح وہ کنویں کے کہتا ہے مینڈک کی طرح. میں نے تو سارا سمندر پاٹ کر لیا، میں تو ساری چیزیں جو ہے نا جاننے لگا ہوں. اصل بیماری یہ ہے. حالانکہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ایک سے بڑھ کے دوسرا عالم ہے، لیکن ہم جب ان باتوں پر اڑ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید علم وہی ہے جو میرے پاس، جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے وہ تو بالکل باطل پر ہے. ایسی بات بالکل نہیں کہنی چاہیے. یہ دین کے مذاق بننے کی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اختلاف ہوتا تھا. آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر وہاں مینا میں 4 رکعتیں پڑھائیں، پوری نماز پڑھی، پوری قصر نماز کی پڑھائی، بجائے. یعنی قصر کی بجائے 4 قصر نے رکعتیں کی، پڑھائیں، پوری نماز پڑھی. پوری نماز پڑھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا ہم تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پیچھے ہم 2 رکعتیں پڑھتے رہے ہیں. تو حضرت عثمان نے یہ کیا کیا ہے کہ جناب اب 4 رکعتیں پڑھا دی ہیں. لیکن جب حضرت عثمان نے 4 رکعتیں اگلی نماز کی پڑھائی تو عبداللہ بن مسعود پھر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کوئی چیز دیکھتے ہیں ایسی جو آپ بری سمجھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہماری دیکھی ہوئی چیز واقعتاً بری ہو، پہلے صاحبان علم سے پوچھ لینا چاہیے یہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہے. اگر وہ ہے اجتہادی معاملہ تو اس پہ، بلکہ برائی بھی اگر ہو تو کسی انداز سے اس کی تبدیلی کے لیے، اور بالخصوص اپنے اخلاق، حسن اخلاق اور تبلیغ کے ذریعے سے، بہرحال لڑنے، جھگڑنے، بد امنی، فساد کا کوئی موقع نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے ان بزرگوں سے اپنے فائدے کی، اپنے معاشرے کے فائدے کی، اپنی امت کے فائدے کی باتیں سمجھتے رہیں گے. لیکن آج وقت ختم ہو رہا ہے ہماری اس نشست کا. اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.